वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रिचर्ड विल्बर की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मार्जिनेलिया, यानी इसका मतलब है वो तहरीर, वो नोट्स, वो राइटिंग जो हम किसी भी राइटिंग के मार्जिन लाइन से बाहर लिखते हैं। तो अगर हम इसके टाइटल को देखें तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जिस तरह से जो असल तहरीर, असल राइटिंग होती है, उसके मार्जिन से बाहर, उसके हाशिया से बाहर जो चीज़ लिखी जाती है उसकी भी एक अपनी अहमियत होती है और उसे इंसान के कॉन्शियसनेस के साथ कंपेयर किया गया है। यानी इसमें यह बताया गया है कि इंसान का जो अनकॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस है उसकी अहमियत बाज़ औक़ात उसके कॉन्शियस लेवल से भी ज़्यादा होती है। यानी कॉन्शियसली जो कुछ इंसान कर रहा होता है उससे ज़्यादा अहमियत उन चीज़ों की होती है जो कि अनकॉन्शियसली इंसान करता है, जो उसके अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में होती है। जिस तरह से एक आम तहरीर की बजाय जो मार्जिन लाइन से बाहर नोट्स होते हैं उनकी भी एक अहमियत होती है। ये पोइम 3 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 3 सेस्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 18। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, थिंग्स कंसंट्रेट एट द एजिस। जो चीज़ें हैं, जो तमाम दुनिया की चीज़ें हैं, वो अपने किनारों पर कंसंट्रेट करती हैं, उन पर तवज्जो करती हैं, उन्हीं पर मरकूज़ होती हैं, उन्हीं की तरफ आती हैं। द पॉन्ड सरफेस, जो एक तालाब की सतह होती है, इज़ बॉर्न टू फ़िश एंड मैन, उसकी जो लिमिट होती है वही इंसानों और मछलियों के लिए एक हद की अहमियत रखती है। यानी वो उनके लिए एक लिमिट होती है। अब उस किनारे पर, उस सतह पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ सेपरेट, और उस पर फैली होती है इन टेक्सटाइल स्कम, यानी कपड़ों के झाग इस पर फैली होती है। यानी जब कपड़ा बनाया जाता है तो उस वक़्त उससे जो मटेरियल ख़ारिज होता है, जो झाग ख़ारिज होती है, वो इस सतह पर होती है। एंड डमास्क लाइट, और कपड़े जैसी, सिल्क के कपड़े जैसी, रेशमी कपड़े जैसी एक रोशनी उस पर होती है। ऑन विच, जिस पर द लिली पैड्स आर सेट, लिली का जो फूल है उसके पैड्स, उसके पत्ते और पत्तियां वगैरह उस पर मौजूद होते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो इनलेड, और इस पर होता है रेडी ट्विग्स, सुर्ख रंग की शाखें, और इस पर सुर्ख रंग की शाखें भी पौधों की होती हैं। बिकाम्ड पाइन लीव्स, और पाइन के जो पत्ते हैं, वो जो खामोश पत्ते होते हैं वो भी इस पर होते हैं, जो बेहिस्सो हरकत होते हैं। एयर बबल्स, और हवा के बुलबुले होते हैं। एंड द चेन मेल ऑफ फ्रॉथ, और फ्रॉथ का जो एक कपड़ा होता है उसकी भी एक जंजीर यहाँ पर दिखाई देती है। यानी वो भी एक लाइन की शक्ल में यहाँ मौजूद होता है। यानी जो एक नदी की सतह है वो इंसानों और मछलियों के लिए एक हद की हैसियत रखती है, और इस पर जो चीज़ें होती हैं उनका ज़िक्र इस स्टेंजा में किया गया है कि इस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जिसमें कपड़ों की झाग और इसके अलावा कुछ पत्ते और शाखें वगैरह होती हैं, और पानी के बुलबुले यहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी पहली लाइन में जो बात कही गई थी इस पूरे स्टेंजा में आगे उसको इलेबोरेट किया गया है। सेकंड स्टेंजा में वो कहता है डिसेंडिंग इनटू स्लीप। जब हम, डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, ज़वाल पजीर होना, यानी जब हम नींद की आगोश में चले जाते हैं, नींद की तरफ जाते हैं। एज़ व्हेन द नाइट लिफ्ट फॉल्स पास्ट अ ब्रिलियंट फ्लोर, जैसा कि जब नींद की जो लिफ्ट है वो एक चमकदार फ़र्श की तरफ गिरती है। यानी इसका मतलब है जब रात के वक़्त नींद जो है वो हम पर गालिब आती है। वी ग्लिम्प्स आ सबलाइम डेकोर, तो फिर हम एक शानदार किस्म का नज़ारा करते हैं, खूबसूरत डेकोरेट की हुई चीज़ों का। एंड हियर, और सुनते हैं, परहैप्स शायद, अ कंप्लीट म्यूज़िक, शायद हम एक मुकम्मल और परफेक्ट किस्म का म्यूज़िक यानी मौसीकी सुनते हैं। बट दिस इवेड्स अस, लेकिन ये हमसे चला जाता है, ये हमसे छिन जाता है, यानी हम इसको हासिल नहीं कर पाते।
ایز ان دا نائٹ میڈوز، جیسا کہ رات کی چراگاہوں میں، دا کرکٹس ملین نان راؤنڈ سانگ ڈائز اوے، جیسا کہ رات کے وقت مختلف چراگاہوں میں ملینز کی تعداد میں کرکٹس کے یعنی جھینگوں کے مختلف جو گیت ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ہر کوئی سو جاتا ہے. فرام آل ایڈوانسز رائزنگ ان ایوری ڈسٹینس، یعنی یہ جو ان کا شور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ان کو ہم پکڑ نہیں پاتے اور تمام نزدیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جو کہ مختلف فاصلوں پر بلند ہوتی تھیں، وہ تمام آوازیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ انسان ان کو پکڑ نہیں سکتا. our riches are، ہماری جو دولت ہے سینٹریفیگل، وہ اپنے مرکز سے دور بھاگتی ہے، وہ اپنے مرکز پہ نہیں رہتی بلکہ اس سے دور بھاگتی ہے. مین کمپوز ڈیلی انوٹنگلی دیئر فائنل ڈریمز، اور تمام انسان اپنے جو فائنل ڈریمز ہیں، جو خواب ہیں، انہیں نادانستہ طور پر تشکیل دیتے ہیں. اینڈ دوز آر our own voices، اور جو ہماری آوازیں ہیں whose remote consummate chorus rides on the whirlpool's rim، تو یہ جو پانی کا ایک چکر ہوتا ہے، پانی کا جو ایک بھنور ہوتا ہے، اس کے کنارے پر ہماری تمام آوازیں ایک کورس کی شکل میں سوار ہو جاتی ہیں، یعنی یہ ہماری ہی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ پانی کے گول چکر میں ہمیں گونج کی شکل میں دوبارہ سے سنائی دیتی ہیں. past which we flog our sails، پھر ہم اپنے بادبان کو، جو ہماری کشتیوں کے بادبان ہیں، انہیں ہنٹر سے مارتے ہیں. toward which، جس کی جانب we drift، ہم تیرنا شروع کر دیتے ہیں. playing our trades، پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں. in hopes of a good drowning، اچھی طرح سے ڈوبنے کی خواہش لیے ہوئے پھر ہم مزید آگے کو تیرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. یعنی اس پوائم میں یہی بتایا گیا ہے کہ جتنی ہمارے کانشیس لیول کی باتوں کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ ہماری ان باتوں کی اہمیت ہے جو کہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں یا سب کانشیس مائنڈ میں چلتی ہیں. اس پوائم کو پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم کے لٹریری ٹرمز اور فگر آف اسپیچ کی جانب. سب سے پہلے تو یہ پوائم ایک فری ورس ہے، یعنی نہ تو اس میں کوئی رائم سکیم یوز کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی میٹر یوز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے میٹافر، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کوئی دوسری چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں جو پونڈ سرفیس ہے، اس سے مراد ہمارا انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور لائن نمبر 13 میں جو ریچز کا ورڈ ہے، اس سے مراد ہماری تمام خواہشات اور دولت ہے، اور جو ڈریمز ہیں اس سے مراد ہماری پلاننگز ہیں، ہمارے منصوبے ہیں. نیکسٹ ہے انجمنٹ. انجمنٹ کا مطلب ہے اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو اور اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو، تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں. جیسا کہ لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے تھنگس کنسنٹریٹ ایٹ دا ایجز، تمام چیزیں اپنے کونوں پر مرکوز ہوتی ہیں. دا پونڈ سرفیس، اور یہ جو پونڈ یعنی تالاب کی جو سطح ہے، اب اس سطح کو کیا ہے وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے از بورن ٹو فش اینڈ مین. نیکسٹ ہے انٹرنل رائم. اس کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال ایک ہی لائن میں کرنا جو کہ رائمڈ ہو، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں کنسنٹریٹ سرفیس، لائن نمبر 2 میں از فش اٹ، لائن نمبر 3 میں ٹیکسٹائل لائٹ، لائن نمبر 6 میں چین میل، لائن نمبر 8 میں فالز پاسٹ. نیکسٹ ہے کایورا. اس کا مطلب ہے کہ اگر پوائنٹ پاز یا بریک لینے کے لیے کسی لائن میں کوئی پنکچویشن مارک یوز کرے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 4 میں دا للی پیڈز آر سیٹ کے بعد سیمی کولن یوز کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے انومیٹوپیا. اس کا مطلب ہے ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جس میں کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہو، جیسا کہ لائن نمبر 11 میں راؤنڈ سانگ کا ورڈ یوز کیا ہے. نیکسٹ ہے آکسیمورون. آکسیمورون کا مطلب ہے ایسے دو ورڈز کا استعمال ایک ساتھ کرنا جو کہ بظاہر تو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ دکھائی دیں، لیکن جب ان کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھا جائے تو ان میں کوئی سملیرٹی ضرور پائی جائے، جیسا کہ لائن نمبر 18 میں گڈ ڈراؤننگ کے ورڈز یوز کیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے سیملی. سیملی کا مطلب ہے
کہ ٹو کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 7 اور 8 میں اس نے سلیپ یعنی نیند کو نائٹ لفٹ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن، اس کا مطلب ہے ٹو گیو ہیومن ٹریٹس ٹو دا نان لیونگ اینٹیٹیز، یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کرنا، جیسا کہ فرسٹ 2 لائنز میں اس نے پونڈ سرفیس جو ہے اس کو پرسونیفائی کیا ہے کہ وہ انسانوں اور مچھلیوں کی حدود ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 اور مور دین 2 ورڈز ان دا سیم لائن ود دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 8 میں فالس، فلور، یہ دونوں ورڈز ایف لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ لائن نمبر 14 میں ڈیلی ڈریمز، لائن نمبر 16 میں رائڈ اسٹریم۔ نیکسٹ ہے کانسوننٹس۔ کانسوننٹس کا مطلب ہے دا یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 7 میں نائٹ لفٹ، ان دونوں میں ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 8 میں فالس، بریلینٹ، فلور، گلمپس، سبلائم، ان تمام ورڈز میں ایل لیٹر یوز ہوا ہے۔ لائن نمبر 9 میں ڈیکور، ہیئر۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 2 میں ایز، فش، اٹ، ان تینوں میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 6 میں چین، میل، لائن نمبر 8 میں فالس، پاسٹ۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے بہت سے امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ ایجز، دا پونڈ سرفیس، بورن، فش، مین، ٹیکسٹائل اسکوم، ڈیماسک لائٹ، دا للی پیڈز، ڈرڈی ٹویگس، بی کامٹ، پائن لیوز، ایئر ببلز، چین میل آف فروتھ، نائٹ لفٹ، بریلینٹ فلور، نائٹ میڈوز، کرکٹس، ورلڈ پولز، ریم، سیلز۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے بہت زیادہ ہائپربولی کا استعمال کیا ہے، یعنی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، ایگزیجریشن سے کام لیا ہے۔ نیکسٹ ہے سمبولزم۔ اس پوئم میں پونڈ کی سرفیس لائف کے سپرفیشل ایسپیکٹس یعنی کانشیس لیول کو سمبلائز کرتی ہے، جبکہ جو ورلڈ پول ہے وہ فیٹ اور مورٹیلٹی یعنی انکانشیسنس یا سب کانشیسنس کو شو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پوئم میں جکسٹا پوزیشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، جیسا کہ 2 مختلف آئیڈیاز بیان کیے گئے ہیں، ایک طرف اس نے پونڈ کی سرفیس کو رکھا ہے اور دوسری طرف ورلڈ پول اسٹریم کو رکھا ہے، یعنی ایک طرف اس نے کانشیس مائنڈ کو اور دوسری طرف انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ کو رکھا ہے۔ نیکسٹ ہے آئرنی، جو کہ اس پوئم کی لاسٹ 2 لائنز میں بیان کی گئی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم آگے تو بڑھتے ہیں، اپنا کام تو کرتے ہیں، لیکن ہماری امید گڈ ڈراؤننگ کی ہوتی ہے کہ شاید ہم ڈوب جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں ٹیمپریرینس آف لائف کا ہمیں تھیم ملتا ہے کہ لائف پرماننٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے، ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے پرسیپشن اور ریئلٹی کو کمپیئر کیا ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہوتی ہے وہ موسٹلی ریئلٹی یعنی حقیقت کے بالکل برعکس ہوتی ہے، اس سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی محنت اور اس کے فروٹ لیس ہونے کا تھیم ملتا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھل ہمیشہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد نیچر کے ساتھ انسان کا جو ہیومن انٹریکشن ہے اس کا تھیم ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایگزسٹینشیل ریفلیکشن کا تھیم بھی ہمیں اس پوئم میں ملتا ہے، یعنی انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کو اس کے بالکل اپوزٹ ہی ملتا ہے۔ یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی۔ رچرڈ ولبر کی دیگر پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر رچرڈ ولبر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پوئم میں یوز ہونے والی تمام لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔